पाकीज़ा तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, प्लीज़ हिम्मत मत हारो यार, अभी से हिम्मत मत हारो, थोड़ा वक्त लगेगा ना, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। सना उस वक्त अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए बाहर आई तो पाकीज़ा के कमरे की लाइट ऑन देखकर उसी के कमरे में आ गई और पाकीज़ा वैसे ही बैठे थी जैसे वो उसे शाम में बिठा कर गई थी। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आपी वो अभी तक नहीं आए ना? पाकीज़ा ने टूटे लहजे में सना से कहा तो हुमा को उसकी हालत पर बहुत तरस आया। पाकीज़ा ने निकाह वाला जोड़ा अभी तक जेब तन किया हुआ था, महरून रंग की फ्रॉक और उस पर उसी रंग का दुपट्टा। सोने का भारी सेट पहने वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। 19 साल की उम्र में चेहरे पर बेहद मासूमियत लिए बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। आशिर आ जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, हुमा ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। वो मेरी वजह से नहीं आएगा ना घर? पाकीज़ा के रोने में और रवानगी आई। नहीं यार, वो है ही ऐसा, रात को देर से ही घर आता है। अच्छा आप जाओ और चेंज करो। आराम कर लो, हुमा ने बेड से उठते हुए कहा। जी। पाकीज़ा ने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 2 बजा रही थी। बाजी बिया कहाँ है? हुमा कमरे से बाहर जाने लगी जब पाकीज़ा ने पूछा। बिया मेरे पास है और सो रही है, अब तुम भी आराम करो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, हुमा ने फिक्रमंदी से कहा और चली गई। हुमा के जाने के बाद पाकीज़ा हिम्मत करके उठी और अपने सूटकेस में से एक हल्के रंग का जोड़ा लेकर वॉशरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वो वापस आई और बेड के एक तरफ लेट गई, लेकिन नींद उसे कहाँ आनी थी। समझौता दूसरों के सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन जो करता है वो कितना बेसुकून होता है ये कोई नहीं जानता। वो गाड़ी में पिछले 2 घंटों से बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। उस वक्त उसकी गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी। 2 घंटे पहले वो भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद था। मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरे वक्त पर सिर्फ तुम्हारा हक है। देखो आज भी मैं ये वक्त तुम्हें दे रहा हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद रंगत, आंखें सुर्खी माई जैसे कई रातों से सोया ना हो, चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी लिए वो काफ़ी वजीह मर्द था। 28 साल की उम्र में वो अपनी सलाहियतों की बिना पर मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में से एक था। अगर कोई उसे इस वक्त देख लेता तो यकीन न कर पाता कि ये हाशिर अली शाह है जिसके सामने बड़े बड़े लोग दुम हिलाते हैं। अब उसकी गाड़ी का रुख मस्जिद की जानिब था। दुनिया में ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो सजदों में अपने इश्क के लिए रोया करते हैं, जिसकी नज़रें हर औरत पर नहीं होती, जिनके दिमाग और दिल पर बस एक चेहरा और एक ही आवाज़ गूंजती है। वो हर किसी से इश्क नहीं लड़ाते, हर किसी के पीछे नहीं बहकते। जामिन कहाँ खोया हुआ है यार, कब से बात कर रहा हूँ मैं तुझसे, लेकिन तू अपनी सोचों में ही गुम है, अली ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा था। अली सलमान का पता चल गया? जामिन ने चेयर से उठते हुए कहा। वो दोनों उस वक्त थाने में थे। अली एक केस के बारे में उससे डिस्कस करने आया था, लेकिन उसने महसूस किया कि जामिन खोया खोया सा है। क्या? तू कहाँ जा रहा है अब? अली उसकी बात पर हैरान हुआ, मगर जामिन को जाता देखकर सवाल कर दिया। एक ज़रूरी काम है, मुझे कुछ देर तक आ जाऊंगा, जामिन ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा। अच्छा मेरी बात तो सुनो, अली ने जल्दी से कहा कि कहीं वो चला ही ना जाए। हाँ बोल, जामिन ने मोबाइल पर नजरें जमाते हुए कहा। जामिन मैं कह रहा था यार छोड़ ना, क्यों इंतकाम लेना चाहता है तू? इससे क्या हो जाएगा, वो वक्त लौट कर तो वापस नहीं आएगा, अल्लाह पर छोड़ देना सब, इन चक्रों में मत पड़। अली समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, लेकिन उसे इल्म था कि एक बार जामिन ने जो किया वो जरूर वैसा ही करेगा, चाहे जितना भी कोई उसको समझा ले। और यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। जामिन कभी अपने दुश्मन को नहीं बख्शता था, और ये तो वो दुश्मन है जिसे वो कई साल से ढूंढ रहा था। तेरा मतलब है मैं ये सब भूल जाऊं, माफ कर दूं उसे? जामिन के माथे पर लातादाद शिकने उभरी थी। नहीं नहीं यार, मैं तो बस, अली जामिन के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। गुस्से में तो वो अली को भी नहीं बख्शता था, इसीलिए उसने अपनी बात का फौरन उसे मतलब समझाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जामिन ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर जामिन एक सर्द नजर अली पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। हुरैन बीबी आपको साहब बुला रहे हैं जी नाश्ते के लिए। हुरैन शीशे के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट पहने, सुनहरी बालों को कैचर में कैद किए वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की बहुत ज़हीन स्टूडेंट और सलमान अली शाह की बड़ी और इकलौती बेटी थी।
ہر وقت ہنستے مسکرانے والی حورین اپنے نام کی طرح حور ہی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت، جو ایک بار دیکھ لے پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتا تھا۔ آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ حورین تھوڑا بوا کی جانب مڑی اور جواب دیا۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ رات اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب روتے روتے سو گئی۔ کمرے میں وہ اکیلی ہی تھی، اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں آئے۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اپنوں کے کچھ فیصلے ہمیں زندہ درگور کر دیتے ہیں اور ہم اس پر اف بھی نہیں کہہ پاتے۔ میرا بچہ، آج اپنی ماں کی بات مان لو۔ عاشر بہت اچھا ہے بیٹا، ابھی وہ غم میں ہے، لیکن تم دیکھنا تمہیں وہ بہت خوش رکھے گا۔ رضیہ بیگم پاکیزہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امی پلیز ایسا نہ کریں، یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ حاشر بھائی سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں میں؟ پلیز امی آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ پاکیزہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی بات مان لے۔ بیٹا، اگر تیرا نکاح حاشر سے نہ ہوا نا تو آپا ثنا کی بھی اپنے بیٹے سے منگنی توڑ دیں گی۔ بچپن سے مانگا ہوا ہے آپا نے ثنا کو۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اگر یوں رشتہ ختم ہو گیا تو ثنا کا کیا ہوگا۔ رضیہ بیگم نے بڑی فکر مندی سے کہا۔ پاکیزہ جانتی تھی اس کی بہن بچپن سے احمد کو چاہتی ہے۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے میں ابا آئے اور پاکیزہ کے پاس بیٹھ گئے۔ پاکیزہ، تمہارے باپ کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے بیٹا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں۔ ابا نے پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی ہی کہتے ہیں، اور پاکیزہ خاموشی سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ حورین، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ ندا نے حورین کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ ندا، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ حورین کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ کیا مطلب؟ ندا کو حورین کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ندا، مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ پتہ ہے کل میرا کالج کارڈ کہیں کھو گیا تھا، لیکن آج وہ میرے بیگ سے ملا مجھے۔ حورین نے پریشانی سے ندا کو بتایا۔ اوہ ہو یار، اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو رہی ہو تم۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اتنا مت سوچو۔ ندا نے اتنا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ حورین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے، یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں نا، اچھا چلو یار، سر مزمل کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اگر لیٹ ہو گئے نا تو سر نے بہت عزت افزائی کرنی ہے ہماری۔ ندا نے حورین کا دھیان بٹانے کی وجہ سے مذاق میں کہا۔ ہاں چلو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یہ وہم ہی ہوگا میرا، حورین نے کہا اور سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کا رخ اپنی کلاس کی طرف تھا، لیکن کچھ وہم نہیں ہوتے، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، وہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب ہنستی ہے، کب روتی ہے، کب کالج جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ باہر آئی، جینز شرٹ میں اسکارف گلے میں لپیٹے، کھلے بال۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر ضامن کے ماتھے پر لاتعداد شکن ابھرے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی غرض سے وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی اور لڑکے سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک گاڑی اس کی طرف بڑھی، کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مگر شاید اس کا دھیان نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب ضامن گاڑی سے نکلا، وہ گری ہوئی چیز اٹھائی، اسے دیکھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا۔ پھر ضامن اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی تو ضامن نے اپنی گاڑی بنگلے کے باہر کچھ دور کھڑی کر کے ایک نظر اس بنگلے پر ڈالی۔ بہت جلد ملیں گے، ضامن نے شاطرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پاکیزہ کافی دیر سے بیا کے رونے کی آواز سن رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا تو کمرے سے باہر آئی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے بیا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر 2 ماہ کی بچی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر بیا کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی بیا کو چپ کروانے لگی۔ پھر اس نے بیا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا دودھ بنانے لگی۔ پاکیزہ نے بیا کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا۔ اوہ سوری یار، مجھے دیر ہو گئی، سونی اتنا تنگ کر رہا تھا، بیا کو بھی جگا دیا اس نے۔ ہائے میری بچی بہت رو رہی۔ ثنا نے کمرے میں آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں ثنا آپی، بیا کو میں سنبھال لیتی ہوں۔ پاکیزہ نے بیا کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، نئی نویلی دلہن ہو تم، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ ثنا نے پاکیزہ کے عام سے لون کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
بھائی تم عاشر علی شاہ کی بیوی ہو، شان سے رہو، یہاں پر تیار ہو کر رہو۔ ثنا نے پاکیزہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا۔ رہنے دیں ثنا آپی، زبردستی کی شادی میں ان رسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کیا ہو گیا یار پاکیزہ، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں تم نے اپنی۔ خدا خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ ثنا نے پاکیزہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جی وہ صاحب کہہ رہے ہیں بیا بٹیا کو ان کے پاس لاؤں۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے میں ملازمہ داخل ہوئی اور کہنے لگی۔ عاشر آ گیا؟ ثنا نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی بی بی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا کہاں ہے وہ؟ ثنا نے ملازمہ سے پھر پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، بیا کو پاکیزہ لے جائے گی کمرے میں۔ ثنا نے پہلے ملازمہ کو کہا اور پھر پاکیزہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بی بی جی وہ صاحب جی نے کہا ہے کہ کوئی ان کے کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ نے فوراً عاشر کی ہدایت بتائی۔ لے جاؤ بیا کو۔ ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ملازمہ بیا کو لے گئی۔ پاکیزہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ثنا نے پاکیزہ کو کہا۔ آپی پلیز ابھی نہیں۔ پاکیزہ پھر رونے لگی۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ وہ کل شام کا نکلا ہوا اب آ رہا ہے گھر، اور اب تم ایسے کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ ثنا نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پاکیزہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو بس۔ اب ثنا نے پاکیزہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا اور خود باتھ روم میں چلی گئی۔ پاکیزہ نے بے بسی سے ثنا کو جاتے دیکھا، خود بھی بھاری قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ کل شام سے موجود تھی۔ جب وہ گھر آیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا تو ملازمہ کو آواز دی اور اسے بیا کو لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بیا کو لائی تو اس نے بیا کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا کی ڈول، بابا کی زندگی، میری پیاری بیٹی، بابا کو مس کیا آپ نے، بابا کے جینے کی وجہ۔ عاشر سوئی ہوئی بیا کو سینے سے لگائے پیار سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک نظر دروازے سے اندر آتی پاکیزہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن ابھری اور اس نے اپنی آنکھیں سونے کی غش سے بند کر لی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو عاشر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور بیا کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا اور اسے باتیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا، لیکن جب عاشر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تو پاکیزہ کو اپنا آپ بہت معمولی لگا۔ بے حد آنسو سے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا۔ پاکیزہ نے دل میں دعا کی اور بیڈ کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں مسلسل اس کی آنسو برسا رہی تھی، لیکن مقابل کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شاید اب نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ ضامن کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اتنا کیسے گرا ہوا سوچ سکتا ہے؟ انتقام نے تجھے اتنا اندھا کر دیا ہے؟ تو ایک بے قصور لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے؟ علی کو واقعی ضامن کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی میں موجود تھے۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر پہلے تھانے سے آئے تھے اور دونوں نے ہی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری، کوئی زندگی برباد نہیں ہوگی اس کی۔ ضامن نے ریوالور کو دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یار، بیوی ہے وہ تیری، اسے اپنا انتقام لینے کے لیے استعمال نہ کر۔ کیا قصور ہے اس کا؟ ضامن نے اپنے بچپن کے دوست کو مایوسی سے پوچھا۔ سلمان کی بیٹی ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے، اور تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہا ہے نا میں نے کہ اب اپنی بیوی کو اپنے گھر پر لانا چاہتا ہوں، اس میں کیا برائی ہے؟ بول۔ ضامن کو اب علی پر غصہ آنے لگا تھا۔ پتا ہے مجھے، سلمان سے بدلہ لینے کے لیے تو اس کی بیٹی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تجھے، کیا ارادے ہیں اب تیرے؟ علی کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ضامن کے ماتھے پر شکن دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پھر علی اپنے جگری دوست کو بے بسی سے دیکھ کر حویلی سے چلا گیا۔ ہاں ابھی تو تم میرے ارادے جانتے ہی نہیں ہو، میں تو اس سے بہت آگے کی سوچ رہا ہوں۔ اتنا ذلیل کروں گا میں سلمان کو کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ علی صحیح کہہ رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔